माशरा रहमत का है, दूसरा अशरा बख्शिश का, तीसरा आग से आजादी का, कहिए ना सुबहान अल्लाह। खल्क़िल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आज हम सिलसिला इल्म व अदब में हुस्न सलूक के बारे में, इसमें माँ बाप के साथ भी और आइज़ा अक़रिबा यानी रिश्तेदारों के साथ भी दीन इस्लाम दीन कामिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम ही है। और दीन इस्लाम में इबादत के साथ साथ मुआमलात की बड़ी तलकीन है और हुकूक़ इंसानियत के मुतालिक़ा जितने अहकामात दीन इस्लाम ने अता फरमाए हैं, इसकी मिसाल कहीं और नज़र नहीं आती। 5वां पारा सूरतुन निसा की आयत नंबर 36 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह की बंदगी करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। व बिल वालिदैनि ihसाना, और माँ बाप से भलाई करो। अल्लाह करीम ने अपनी इबादत के साथ ही जो पहला हुक्म दिया है वो माँ बाप के साथ भलाई करने का। फिर फरमाया व बिज़िल कुर्बा, और रिश्तेदारों के साथ, वल यतामा, और यतीमों के साथ, वल मसाकीन, और मसाकीन के साथ। मिस्कीन की शरई तौर पर तारीफ यह है जिसके पास एक वक्त का खाना भी मौजूद ना हो। वल जारि ज़िल कुर्बा, और फिर इरशाद फरमाया कि जो करीब के हमसाए हैं। वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबी, और जो दूर के हमसाए हैं, यानी हमसायों को कोई भी चीज़ खैर खाही हो, खैर खैरात हो, ज़कात व सदक़ात हो, रिश्तेदारों के बाद जिनके लिए हमारे दीन ने तरगीब दी है और तलकीन फरमाई है वो पड़ोसी हैं। एक करीब के पड़ोसी जिनका दरवाज़ा अपने दरवाजे के साथ है, और एक दूर के पड़ोसी उसी गली या उसी मोहल्ले में रहने वाले। वस्साहिब बिल जंबी, और फरमाया कि करवड़ के साथी। वब्निस सबील, और राहगीर और मुसाफिर। वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपनी बांदी और गुलाम से। तो पहले तो यह है कि अल्लाह ताला के साथ इबादत में किसी को शरीक ना किया जाए, और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के साथ जिनके साथ खैर खाही, अच्छा सलूक, अच्छा रवैया, वो गुफ्तो शुनीद के अंदर हो, वो उनकी आओ भगत के मामले में हो, वो उनके हुकूक के ख्याल के मामले में हो, वो उनके गमों और तफक्कुरात को दूर करने के मामले में हो, वो उनकी जायज़ ज़रूरतों को पूरा करने के मामले में हो, तो अल्लाह जल्ला जलालहू ने एक सिलेबस दिया है, एक फहरिस्त अता फरमाई है, और उसमें सबसे पहले वालिदैन को रखा है, और फिर इसके साथ वबिज़िल कुर्बा है जो करीब के रिश्तेदार है, फिर यतीम है, और फिर मस्कीन है, फिर नज़दीक के पड़ोसी, फिर उससे बईद जो पड़ोसी हैं, और फिर फरमाया कि करवड़ के साथी, फिर मुसाफिर है, और इसके बाद बंदे के पास जो उसके गुलाम और बांदी हैं उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ये वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया है। अहदीस मुबारका का रुख करें तो सय्यदुल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इन तमाम तरतीबों को जो कुरान करीम ने अफराद बयान किए हैं, इनके अलग अलग मकामात पर हुकूक, उनकी खिदमत और हुकूक को पूरा करने की तलकीन, और हुकूक पूरा करने पर जो अजर व सवाब है उसको बयान फरमाया। एक हदीस पाक सही मुस्लिम किताबुल ईमान में है। सैयदना अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं सालतुन नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाहि तआला, अर्ज की या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के दरबार में सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है? क़ाला अस्सलातु अला वक्तिहा, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। सुम्मा क़ुल्तु सुम्मा अय्यु, मैंने अर्ज़ किया हुज़ूर इसके बाद कौन सा अमल अफजल है? क़ाल बिर्रुल वालिदैन, फरमाया कि वालिदैन के साथ नेकी करना। क़ुल्तु सुम्मा अय्यु, मैंने अर्ज़ किया हुज़ूर फिर कौन सा अमल अफजल है? क़ाल अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में जिहाद करना। तो यहाँ भी आप गौर कीजिए कि नमाज़े पंजगाना के बाद
جس عمل کے لیے حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ عمل ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ مزید حدیث پاک سنیے جو کہ صحیح مسلم کے اندر ہی موجود ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، کتنی بھی خدمت کر لے۔ بعض لوگوں کو سننے میں ملتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے والد کو حج کرا دیا، والدہ کو حج کرا دیا، تو لہذا میں نے ان کے حقوق کو ادا کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یجزی ولد والدا، کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، الا ان یجدہ مملوکا، سوائے اس کے کہ وہ اپنے باپ کو کسی کا غلام پائے، تو فیشتریہ، تو وہ خرید لے، اس کی ملکیت سے اس کو نکال لے اور خود اس کو خرید لے، فیعتقہ، اور خرید کر اس کو آزاد کر دے۔ تو لہذا چھوٹی چھوٹی باتوں سے کپڑے لے کر دے دیے، جوتا لے کر دے دیا، دوائی لے کر دے دی، پھر اس کو جب کبھی کوئی موقع بن پڑا تو پھر اس میں ڈنڈورا پیٹنا، میں دوائی بھی لے کے دیتا رہا، میں کپڑے بھی لے کے دیتا رہا، میں جیب خرچ بھی دیتا رہا، تو بھائی پھر کیا ہوا؟ اس نے بھی ساری محنت کر کے تم ہی پر لگایا ہے اور تمہارے مستقبل کی فکر میں وہ سرگردہ رہا ہے۔ تو اس لیے کچھ بھی کر لیا جائے، اگر بندہ یہ کہے کہ میں نے اتنی خدمتیں وغیرہ وغیرہ کر کے حق ادا کر دیا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ضرور بھی ضرور سعادت جانے کہ اگر اس کی کمائی حلال کمائی میں سے کچھ حصہ اس کے والدین پہ صرف ہوتا ہے تو یہ بذات خود اس کے رزق میں برکت کا سبب ہے۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ اب آپ دیکھیے کہ دعا میں کیا ہے، ہاتھ اٹھانے اور چند الفاظ اللہ رب العزت کے حضور عرض کرنے، پیش کرنے، تو ماذ اتنی سی اسٹرگل پر اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کو رزق کی کمی نہیں رہے گی۔ تو اگر اس کو مال خرچ کرنے کی توفیق مل جائے اپنے والدین پر تو پھر اس کے رزق کا معاملہ کس قدر ترقی کی طرف چلا جائے گا۔ اب عام رشتہ داروں کے بارے میں ایک حدیث پاک سماعت فرما لیجئے گا، یہ صحیح بخاری کے اندر اور کتاب الادب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ تبارک و تعالی اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، تو وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے۔ ہم نے مہمان نوازی کے آداب اور فضائل اس پر بھی گزشتہ سالوں میں اسی سلسلہ علم و ادب میں الحمدللہ کچھ نشستوں میں گفتگو کی ہے، آپ اس کو اس پیج پر یا یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں، وقت ملے تو سن لیا کریں۔ انشاءاللہ معلومات اور توفیق عمل کی اللہ تعالیٰ کے دربار سے ہے۔ مہمان کی تکریم جو ہے، مہمان نوازی کے اندر ہمارے ہاں یہ بہت بڑی پرابلم ہے نا جی، وہ پرابلم ہے کہ ہم نے تکلفات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیا ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو تکلفات سے نکال لیں گے تو مہمان نوازی مشکل نہیں رہے گی۔ اچھا بھلا وقت تھا، ابھی کل کی بات ہے کہ مہمان جاتے تھے تو جو ماں حاضر ہوتا تھا وہ اس کے آگے رکھ دیا جاتا تھا، دال سبزی بھی ہو تو وہ بھی چلتی تھی۔ بہت زیادہ کوشش ہوتی تھی گاؤں دیہاتوں میں، تو اس وقت بولتے تھے کہ ایک آدھی کہیں کہیں دکان ہوتی تھی گوشت کی، تو وہاں سے لے آئیں اور وہ بھی دوپہر کو لائیں گے تو شام تک پک جائے گا۔ بہت زیادہ مہمان نوازی میں جو بڑی اہمیت کی حامل چیز ہوتی تھی، چاول پک جاتے تھے، اور یا یہ ہوتا تھا کہ سوجی منگوا لیں اور مہمان کے لیے روٹی کے ساتھ حلوہ پکا دیا جائے۔ تو یہ امور جو تھے بڑا پیارا ماحول اور بڑا پیارا سسٹم چل رہا تھا۔ جب سے ہم نے خود تکلفات کی دنیا کا رخ کیا ہے تو پھر اب مہمانوں سے منہ موڑنے لگ گئے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اپنے تکلفات کا سر پر دوڑنے والا جو گھوڑا ہے اس کو بریک لگائیں اور تصنع سے اپنے آپ کو بچائیں اور تکلف سے اپنے آپ کو دور کریں۔ اور یہ ذمہ داری دونوں طرف کی ہے، میزبان کی بھی اور مہمان کی بھی۔ اصل میں پہلے میل ملاقاتیں محبت کی ہوتی تھی، اور اب ہر چیز یہ ہے کہ بٹھایا کہاں ہے اور کھلایا کیا ہے، اسی کو پھر افسانوں کی صورت دے کر دوسرے بندے کی گڈی چڑھائی جاتی ہے۔ تو کتنی بڑی سعادت سے محروم ہو گئے ہیں۔ سید عالم علیہ السلام کے فرمان اقدس کا مفہوم ہے مہمان سے دل تنگ نہ کیا کرو، وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اور جاتے ہوئے وہ تمہارے گناہوں کو ساتھ لے جاتا ہے۔ تو میں تو یہی بار بار اپنے بیانات میں بھی اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس ماحول کی طرف واپس آئیں
اور خلوص اور محبت جو ہے وہ اصل چیز ہے، اس کو اجاگر کیا جائے۔ تو بہرحال حدیث شریف میں فرمایا جو اللہ کریم اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو وہ مہمان کی تکریم کرے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کریم اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے رشتہ دار سے صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ دار سے صلہ رحمی کرے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ کریم اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہ یا اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بولے تو وہ خیر کی بات بولے، اچھی بات بولے، یا پھر یہ ہے کہ وہ چپ رہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں مضمون ہے من صمت نجا، کہ جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ تو یہ دیکھیے اس حدیث پاک میں تین چیزیں ذکر ہوئی، مہمان کی عزت، رشتہ داروں سے صلہ رحمی، اچھی بات کہے یا پھر وہ خاموش رہے۔ تو یہ تین باتیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں بیان کر دی۔ مزید انشاءاللہ بھی ہم تفصیل ذکر کرتے ہیں کہ صلہ رحمی جو ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جو اچھا سلوک ہے، اس کا جو اجر و ثواب جو ہے، اس کی جو اہمیت ہے، وہ دربار سمدیت میں کیا ہے، اور آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں۔ دیکھیے صلہ رحمی جو ہے، اس میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو تجھے جوڑے گا ہم اس کو جوڑیں گے، اور جو توڑے گا ہم اسے توڑیں گے۔ آپ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان اقدس سماعت کریں۔ یہ جو حدیث شریف میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم کبیر میں نقل کی۔ فرمایا پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپس میں عداوت رکھنے اور قطع رحمی کرنے والوں کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے، کرامن کاتبین اس کی نیکی بدیوں کو ایک تسلسل کے ساتھ لکھ رہے ہیں۔ البتہ یہ خاص رپورٹنگ ہے جو بندوں کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتی ہے، اور اس کے لیے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کا دن ہے۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے، یہ حضور علیہ السلام کی سنت میں سے ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ پیر اور جمعرات کو معمول سے زیادہ نیکیاں ہوں، تاکہ جب ہمارا اعمال نامہ رب تعالیٰ کے دربار میں پیش ہو تو اس میں خیر زیادہ ہو، نہ کہ گناہ اور شر۔ دوسرا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کر دیتا ہے، وہ جن کے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، نامہ اعمال سب کے پیش ہوتے ہیں، لیکن آپس میں عداوت رکھنے اور قطع رحمی کرنے والا جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا بلکہ برائی کے ساتھ پیش آتا ہے، ایسوں کا جو مغفرت کا معاملہ ہے وہ روک دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک اور سن لیجئے، یہ بھی امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم کبیر میں نقل کی۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم و جلیل صحابی ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے فقیہ صحابی ہوئے، اور ان کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا بڑا قرب حاصل تھا۔ اتنا قرب حاصل تھا کہ باہر سے آنے والے حضرات ان کو اہل بیت نبوت کا فرد سمجھتے تھے۔ تو یہ ایک مرتبہ صبح کے وقت جو بزم علم سجتی تھی، لوگ سیکھنے سکھانے کے لیے آتے، ذکر اذکار کے لیے آتے، تو اس میں تشریف لائے۔ تو آتے ہی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رشتہ توڑنے والے کو میں اللہ کریم کی قسم دیتا ہوں کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ رشتہ توڑنے والے پر آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں۔ مراد ان کی کیا ہے کہ اگر وہ یہاں موجود رہا رحمت نہیں اترے گی اور ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہم سب اس معاملے میں مبتلا نظر آتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں ایک سبب تو یہ بھی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ظاہر ہو گیا کہ ہم غور کریں، شکوے کے طور پر کیوں نہ کہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیوں نہ کہیں کہ میری دعا کیوں قبول نہیں کی، بلکہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ مجھ میں کون کون سی غلطی ہے۔ آئینہ رکھ کے دیکھا جائے تو بہت ساری غلطیاں سامنے آ جائیں گی، اور کھل جائے گا کہ یہی وہ اسباب اور غلطیاں ہیں
جن کی وجہ سے میری دعائیں احکم الحاکمین کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم اس معاملے میں مبتلا ہیں اور بلا اجازت شرعی، شریعت اجازت بھی دیتی ہے تعلق توڑنے کے لیے، کوئی بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، بے دین ہے، اور وہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی ذات اقدس کا انکاری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اولیاء امت کا بے ادب و گستاخ ہے، تو پھر ایسوں کے لیے تو ہمیں حکم ہے وَلَا تُجَالِسُوهُمْ کہ ان کے پاس ہرگز نہ بیٹھنا۔ تو باقی اگر ایسا عذر نہیں ہے تو محض اپنی ذاتی کھٹ پٹ کی وجہ سے اور معمولی سی باتوں کی وجہ سے جو ترک تعلق کر دیا جاتا ہے، اس ترک تعلق کو واپس لے لینا چاہیے اور ایک دوسرے سے درگزر کر کے اور صلح میں قدم پہلے بڑھا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پا لینا چاہیے۔ دیکھیے، اگر ہم خود قدم بڑھائیں صلح کے لیے اور تعلق کو وابستہ کرنے کے لیے تو یہ کوئی قابل عار نہیں ہے، بلکہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کریم کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ بلندی مل جاتی ہے بھائی صاحب، تو ہمیں اس بلندی کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ مزید نیچے کی طرف جانا چاہیے۔ ایک اور روایت سماعت فرمائیے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بیان فرما رہے تھے۔ اسی دوران حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رشتہ داری توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ پہلے عمل حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تھا۔ تو رشتہ داری توڑنے والا یہاں سے چلا جائے۔ تو ایک نوجوان اٹھ کر اپنی پھوپھی کے پاس گیا جس سے اس کا کئی سال کا پرانا جھگڑا تھا۔ جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے تو اس نوجوان سے پھوپھی نے کہا کہ تم جا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا سبب پوچھو کہ ایسا کیوں ہوا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے یہ اعلان کیوں کیا کہ جو رشتہ توڑنے والا وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ چنانچہ وہ نوجوان حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے سوال کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ تعالی کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ گرامی قدر حضرات، ایک ہے خون کے رشتے، ایک ہے اللہ کریم اس کے حبیب اقدس اور حبیب اقدس کے اہل بیت اور صحابہ کرام اور حضور کی امت کے اولیاء سے عقیدت، احترام اور تعظیم کے رشتے۔ اللہ رسول کے ساتھ تو ایمان کا رشتہ ہے کہ اس کے بغیر تو ایمان ہے ہی نہیں ہے، اور پھر جب حضور علیہ السلام کی ذات کی بات آتی ہے تو پھر حضور کے اہل بیت اور حضور کے صحابہ علیہم رضوان، پھر یہ تعلق بھی ضروری ہے کہ ان کو اگنور کریں گے، یہاں سے بھاگیں گے، معاذ اللہ ان کی بے ادبیاں کریں گے تو کسی صورت بھی ہم حضور جان نور صلی اللہ تعالی وسلم کا حق ادا نہیں کر پائیں گے، بلکہ معاذ اللہ وہ حقوق مصطفیٰ کے معاملے میں حق تلفی ہوگی۔ تو جب رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے کو یہ سزا ہے کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا، تو جس معاشرے میں بے ادب پائے جائیں، زبان دراز پائے جائیں اور وہ بھی ان کریم ذاتوں پہ زبان درازی کرنے والے ہوں، تو سوچئے ایسے افراد کا وجود قوموں کے لیے کتنا نحوست کا سبب ہے اور خیر کے دروازے اور رحمت کے دروازے بند ہونے کا سبب ہے۔ چسکے نہیں لینے چاہیے وقت گزاری کے لیے، اور اللہ رسول اور ان کی نسبتوں کے معاملات کو شغل مذاق کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بڑا باریکی کا مسئلہ ہے۔ سوشل میڈیا عام ہے اور جس قسم کی خرافات اور جس قسم کی واہیات اور جس قسم کے برے الفاظ ان کریم ذاتوں کے بارے میں استعمال ہو رہے ہیں، اور جس کا دل چاہتا ہے وہ ویڈیو ڈالتا ہے۔ کیسا دور آ گیا ہے کہ یہاں ادب پر پابندی ہے اور بے ادبی پر کوئی پابندی نہیں۔ یہاں احترام اور تعظیم کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور گستاخی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ آج جو ہماری حالت زار ہے اس کا کہیں نہ کہیں ایک سبب یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کے سوالی ہیں۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ جب یہ تعلق کو توڑا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے رحمت کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک اور سنیں جو صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کے اندر ہے
کہ حضور علیہ السلام کے دربار میں ایک صاحب حاضر ہوئے، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس نے آگے عرض کیا یا رسول اللہ من حق الناس بحسن صحابتی، عرض کی آقا مجھے یہ فرمائیے کہ جتنے بھی میرے متعلقہ لوگ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اچھے برتاؤ کا حقدار کون ہے؟ قال امک، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری والدہ۔ قال ثم من، حضور پھر اس کے بعد؟ قال امک، کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری والدہ۔ قال ثم من، عرض کی حضور پھر کون؟ قال امک، فرمایا تمہاری والدہ۔ قال ثم من، حضور پھر کون ہے؟ قال ابوک، ارشاد فرمایا تمہارا باپ۔ وفی روایت یا رسول اللہ من حق بحسن الصحبہ، کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میری مصاحبت جن کے ساتھ ہے، تعلق ہے، ان میں سب سے بہتر سلوک کا حقدار کون ہے؟ قال امک ثم امک ثم امک، 3 بار فرمایا، ثم اباک، چوتھی مرتبہ میں فرمایا کہ تمہارا باپ، اور پھر فرمایا ثم ادناک، ادناک، یہ جو ادنا کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے تمہارا قریبی، تمہارا قریبی۔ تو دیکھیے حسن سلوک کی جب بات آئے گی تو احق جب بات ہوگی تو وہ پہلے ماں ہے، پھر باپ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے رشتے جڑتے جائیں گے، جیسے چچا تایا ہے، جیسے پھوپھی ہے، جیسے خالہ ہے، تو یہ اس اعتبار سے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہارا قریبی، پھر تمہارا قریبی، پھر تمہارا قریبی۔ اس حدیث سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں عمل کا جذبہ کس قدر تھا۔ سوالات وہ پوچھتے تھے، آج سوال ہمارے ہاں بھی پوچھتے ہیں، لیکن ہم نے تو یہی تجربہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو سوال پوچھنے والے ہیں انہوں نے پہلے سے ذہن بنایا ہوتا ہے کہ جو میں کر چکا ہوں، جو کرنا چاہتا ہوں نا، بس مولوی صاحب اس کی تائید کر دیں، اور وہ ٹمپریری طور پر اس کی ہاں اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں، وگرنہ فیصلہ ذہنی طور پہ کر چکے، 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب وہ اصول ذہن میں یہ لا چکا ہے کہ میں نے 3 طلاقوں کے بعد بھی اس کو بسانا ہی بسانا ہے اور حرام کی دنیا میں قدم رکھنا ہے۔ تو بس مولوی صاحب کو کوئی لمبی چوڑی دکھ کی داستان سناؤں اور یہ مولوی مفتی صاحب جو ہیں وہ مجھے رعایتی پیکج دے دیں۔ کیسے دے سکتے ہیں؟ جو پیکج اللہ تعالیٰ کے دربار سے ہی عطا نہیں ہوا تو مولانا صاحب اپنی مرضی سے کیسے دے سکتے ہیں؟ اسی طرح سود کا لین دین ہے، نت نئے ناموں کے ساتھ، یہ لکی کمیٹی آ گئی جناب، اور یہ اسی طریقہ کے ساتھ نیٹ کے اوپر مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف قسم کی کمپنیاں کھلی ہیں، اتنے پاؤنڈ داخل کروا دو اور پھر اتنے بندے ساتھ ایڈ کروا دو، پھر اکاؤنٹ تمہارے میں پیسے آئیں گے، لیکن تم 5-6 ماہ تک اکاؤنٹ میں سے پیسے نہیں نکلوا سکو گے، اور پھر جب وہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 10 لاکھوں لاکھ ڈالر پاؤنڈ اس کے کھاتے میں جمع کروا دیتے ہیں، اور بالآخر کمپنی بھاگ جاتی ہے، پھر اپنے اکاؤنٹ میں بھی کچھ نہیں، ان بیچاروں کے پاس بھی کچھ نہیں۔ تو ہر ناجائز کام کو وہ بندہ ٹھان چکا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، ہاں تھوڑا مذہبی ٹچ اس میں شامل ہو جائے، مولانا صاحب کی ہاں ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان کے جو سوالات ہوتے تھے وہ بڑے کمال کے تھے، وہ عمل کے لیے ہوتے تھے، وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کے دربار انور سے اذن طلب کرتے تھے، کرنے کا نہیں، طریقہ معلوم کرتے تھے کہ یہ معاملہ درپیش ہے، حکم فرمائیں کہ کیسے کرنا ہے۔ ایک بی بی پاک دربار انور میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام میرے والد صاحب میری شادی کرنا چاہتے ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ سے پوچھوں کہ ایک عورت کے ذمے اس کے شوہر کے کیا حقوق ہیں، تاکہ میں اگر ان حقوق کو ادا کر سکتی ہوں تو تب اس معاملے میں ہاں کروں۔ آپ غور کریں کیا انداز ہے سوال کا اور کیا جذبہ ہے، اور یہاں بھی حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کے سوالات یہی ہوتے تھے، حضور مجھ پہ زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، اے پیارے حبیب علیہ السلام یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو فاضل مال بچ جاتا ہے اس کو کہاں خرچ کرے۔ تو یہ ہے حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کا حسن عقیدت، اور یہ وہ کمال والی جماعت ہے جس کو رب کریم نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی سند عطا فرمائی کہ یہ سب کے سب وہ کریم لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جن سے جنت کا وعدہ فرما چکا۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ سوال عمل کے لیے، نہ یہ کہ جو میں نے سوچا ہے اگر ویسا جواب آ گیا تو کیا بات ہے مولانا کی،
اور اگر میرے مزاج کا جواب نہیں آیا تو پھر مولویوں کی باتیں کون سا آپس میں ملتی ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، دین اتنا سخت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے، وہ مہربانی فرماتا ہے۔ تو پھر اس قسم کے پلیتھن لگا کر اور اس قسم کا مکھن جو ہے فریش تازہ لگا کر وہ خود ہی اپنا بنایا ہوا فتویٰ نگل جاتے ہیں، اور بے راہ روی اور بے عملی اور اللہ رسول کے احکامات کی مخالفت کو بھی ایک کور دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حد سے آگے نہ بڑھو، اللہ تعالیٰ کو حد سے بڑھنے والے پسند نہیں ہے۔ اللہ غنی حمید۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ان حقوق کا لحاظ اور خیال کیا جائے اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت و فرما برداری ہے اس معاملے کے اندر بھی اختیار کی جائے۔ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ والدین کے ساتھ اچھائی کس طرح کی جائے، یہ جو حکم ہے نا بالوالدین احسانا، کیسے کیا جائے؟ فرمایا تمہاری ملکیت میں جو کچھ ہے، تمہاری ملکیت میں، تمہاری کسٹڈی میں جو کچھ ہے اسے والدین پہ خرچ کرو، اور گناہ کے علاوہ ہر بات میں ان کی اطاعت کرو۔ اگر ماں باپ گناہ کا حکم دیں گے تو اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا، اور نیک اچھی جائز بات کا کہیں تو اس کو حد الامکان نبھانے کی کوشش کی جائے گی۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس بوڑھے ماں باپ موجود ہیں، قدر نہیں کرتے، اور یہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو ایک شوق ہوتا ہے کہ ہماری اولاد ہمیں پالے جس طرح ہم نے ان کو چھٹپنے میں پالا تھا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں بچپنے کی سی کیفیت لوٹ آتی ہے، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، دماغی قوت وہ نہیں رہتی، اور بھولنے کی عادت ہو جاتی ہے، چڑچڑا پن طبیعت میں آ جاتا ہے، بچوں کی سی ضد آ جاتی ہے، ایک چیز کے بارے میں کئی بار پوچھنا یہ طبیعتوں کے اندر آ جاتا ہے۔ اور اب یہاں اولاد کے پاس ٹائم کہاں، یہ ان قربانیوں کو کہاں یاد کریں کہ باپ نے اپنی جوانی محنت مزدوری مشقت میں کھپا دی صرف اس کے پالن پوشن کے لیے، اور ماں جو ہے وہ اس کا پیشاب دھوتی رہی ہے، اس کو سردی سے بچاتی رہی ہے، گرمی سے بچاتی رہی ہے، 2 سال تک اس کو خون جگر پلاتی رہی ہے۔ اب اس بیچارے کو کیا ہوش ہے، یہ باہر کی دنیا میں پھر رہا ہے، اور موبائل زندہ باد۔ موبائل نے تو سب کو اپنے یوں چنگل میں لیا ہوا ہے کہ علمان والحفیظ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ والدین کی خدمت کا سنہری موقع موجود ہوتا ہے، ان کو اگنور کر کے دوستیوں اور یاریوں کے نام پر لاکھوں اڑا رہے ہوتے ہیں، لیکن ماں کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، باپ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ یا بعض لوگ درویشی فقیری یا پیری اس قسم کے امور میں کہتے ہیں کہ جناب ہم تو جی وہاں خدمت کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، حالانکہ روحانی منازل کے طے کرنے میں بھی ماں باپ کی دعاؤں کا بہت زیادہ حق ہوتا ہے۔ سیدنا بازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ رات کو پیالہ لے کر کھڑے رہے اور والدہ ماجدہ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، اور کھڑے اس لیے رہے کہ ان کو دوبارہ آواز نہ دینی پڑے۔ اور جب مائی صاحبہ کی آنکھ کھلی، یہ سرد موسم تھا، وہ پیالے کے باہر کی تری جو تھی وہ ہتھیلی پہ جم گئی، اور جب پیالہ ہٹایا تو اوپر کا جو ماس ہوتا ہے وہ ادڑ گیا۔ ماں نے بیٹے کا یہ عقیدت مندانہ اور خدمت گزارانہ انداز دیکھا تو دل پگھلا، اور اسی وقت ان کو اپنے پہلو میں لیا، بازو میں لے کے رب کریم کے دربار میں دعا مانگی کہ اسے اپنے دوستوں میں قبول کر لے۔ حضرت بازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج جو میرا رتبہ اور مقام ہے میری ماں کی دی ہوئی وہ دعا کی برکت ہے۔ تو یہ اتنے بڑے مراکز دعا کے ہیں، ان کو بھول کر باہر کے چکروں میں پھرتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دنیا کی دوستی یاری 2 دن کی چکا چونک چاندنی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کل بھی ہم نے ذکر کیا ظلم کا جو ہمارا عنوان تھا کہ کیا ہو رہا ہے جناب، اکثر یہی خبریں، جگری یار نے یار کا گلا کاٹ دیا، ہاں جی اس کے پاس پیسے تھے، اس کے پاس قیمتی موبائل تھا، وہ بٹورنے کے لیے اس کو مار ڈالا، کیا کیا نہیں ہو رہا۔ اللہ رسول سے دوستی لگائیں، جو دوستی یہاں بھی برکت کا سبب ہے اور آخرت میں بھی نجات کا سبب ہے۔ یہ حدیث پاک سماعت کیجئے، صحیح مسلم میں ہے کہ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا راغم انف ثم راغم انف ثم راغم انف، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، 3 بار فرمایا رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔
کس کی؟ من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائے لیکن ان کی خدمت نہ کر سکے، فلم يدخل الجنہ، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ تو آپ غور کیجئے کہ بڑھاپے کا ذکر قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا کہ جب وہ ماں باپ یا دونوں میں سے ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو میں نے جیسے پہلے عرض کر دیا کہ بڑھاپے میں ان کو خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک سنیے، امام نووی رحمہ اللہ نے مسلم شریف کی شرح میں اس کو نقل کیا ہے کہ سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پا کر ان کی خدمت کی سعادت حاصل نہ کرے، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اس کی شرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں کہ بڑھاپے کی قید اس لیے لگائی ہے کہ اس وقت ہی خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور مزید امام نووی نے کمال کی بات لکھی کہ بارگاہ الہی میں بوڑھے کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور وہ کریم سفید داڑھی سفید بالوں والے بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں پھیرتا۔ اولاد کو چاہیے کہ ایسے وقت اور ایسے وقت کی خدمت کو غنیمت جانے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج تک گفتگو اتنی ہی، اور یہ کچھ احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کر دی ہیں، تو اعزاء اور اقرباء کے ساتھ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں بار شریعت کے اندر لکھا کہ خط و کتابت کرتا رہے، تو میل ملاقات رہے، مہینے بعد ہو جائے، 2 مہینے بعد ہو جائے، جیسے قریب اور دور کے اعزاء ہوتے ہیں، فون پر خیر خیریت دریافت کر لی جائے، کوئی دل جوئی کے 2 جملے بول لیے جائیں، کوئی بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرنے چلے جائیں۔ اور بیمار کی تیمارداری کے معاملے میں بھی ہم اسی فورم پر بڑی تفصیل کے ساتھ کچھ نشستیں عرض کر چکے ہیں، تیمارداری کے آداب کیا ہیں، اور اس میں سے ایک بات ہے جو اکثر میں اپنے بیانات میں بھی عرض کرتا ہوں کہ بیمار کو پوچھنے جائیں تو پھل، کولڈ ڈرنک اور مٹھائیاں لے جانے کی بجائے نقدی دے آئیں، تاکہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو یا مریض اپنی پسند کی جو چیز ہے وہ اس کو حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو ذکر ہوا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔